अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 के किस्त नंबर 24 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां हलीमा सुल्तान गुंदुस के लिए बहुत परेशान होती है और उसे याद करके रो रही होती है। इतने में अर्तुगरुल भी वहां आ जाता है और हलीमा से कहता है, तुम मत रो हलीमा, मैं उसे सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। चहदार कबीले में तुर्गुत किरजा को तलाश करने के लिए रवाना होने वाला था। वो अपने खास सिपाही ओस को कहता है, तुम यही रहो और कबीले की हिफाजत करो। फिर तुर्गुत असलहान को अल्लाह हाफिज कहकर रवाना हो जाता है। बहादुर का खास सिपाही उसे जाता हुआ देखकर कहता है, तो आखिर तुर्गुत चला गया और अपने साथ सिर्फ चंद सिपाही लेकर गया है। इंशाल्लाह सांजार आसानी से निपट लेगा इससे। बहादुर कहता है, तुर्गुत से निपटने के बाद असलहान और उसके साथियों से निपटना और भी आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल भी अपने सिपाहियों के साथ कराजेसर की तरफ रवाना हो गया था। कराजेसर में मारिया सुबह के वक्त दोबारा काना लेकर गुंदुस के पास पहुंच जाती है, लेकिन गुंदुस दोबारा इनकार कर देता है। फिर मारिया कहती है, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? गुंदुस कहता है, हाँ, मैं यहाँ से निकलकर दरियोस से इंतकाम लूंगा। मारिया कहती है, तो फिर तुम्हें अपनी ताकत बहाल रखनी होगी। तुम्हारे बाबा तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। तुम काना खाओ ताकि वो तुम्हें सेहतमंद देख सके। फिर गुंदुस मान जाता है और काना खाने लगता है। दूसरी तरफ आरिस के डॉक्टर ने उसकी आंख पर एक पर्दा लगा दिया था। फिर वो उसे दर्द की दवा देने लगता है तो आरिस सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुर्कों की इन जमीनों पर मौजूदगी से ज्यादा मुझे कोई चीज तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। बाहर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ किले में दाखिल हो जाता है। कमांडर कोस्तास कहता है, हम आपकी आने की उम्मीद नहीं कर रहे थे अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, जाकर गवर्नर आरिस को बताओ कि मैं आया हूँ। कोस्तास एक सिपाही को अंदर भेज देता है। सिपाही अंदर जाकर आरिस को बताता है कि बाहर अर्तुगरुल साहब आए हैं। आरिस चौंक जाता है और पूछता है, कितने सिपाहियों के साथ आया है? सिपाही कहता है, सिर्फ चंद सिपाहियों के साथ। आरिस कहता है, ठीक है, उसे अंदर ले आओ। फिर आरिस तीतन को कहता है, हो सकता है कि वो अपने बच्चे की गुमशुदगी का जिम्मेदार मुझे ठहराए, या फिर वो मुझसे मदद मांगने आया है क्योंकि मैंने ही तुर्गुत को बचाया था। तीतन कहता है, तो फिर हम क्या करेंगे हुजूर? आरिस कहता है, तुम भी मेरे साथ आओ, लेकिन कहीं चुप जाना और जो भी बातचीत हो वो तुम भी सुन लेना। फिर वो दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। चहदार कबीले में बहादुर के साथ जिरगे के 4 लोग बैठे हुए थे और वो असलहान के खेमे पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। एक आदमी कहता है, जब आप हमला करेंगे तो हमारे कुछ सिपाही भी आपके साथ मिल जाएंगे। ये सुनकर बहादुर खुश हो जाता है और कहता है, मैं तुर्गुत और असलहान के अलावा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। फिर दूसरा आदमी कहता है, इस वाक़े के बाद अर्तुगरुल बहुत गुस्से में यहाँ आएगा, फिर हम क्या करेंगे? बहादुर कहता है, उसे अच्छा लगे या ना लगे वो मेरी सरदारी कबूल कर लेगा। तुर्गुत और असलहान के मरने के बाद अर्तुगरुल की बारी होगी। दूसरी तरफ तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ किरजा को तलाश करने के लिए जा रहा था। रास्ते में वो एक दरख्त गिरा हुआ देखकर कोड़ा रोक लेता है और नीचे उतरकर निशान देखने लगता है। निशान देखने के बाद वो कहता है, ये इस तरफ जा रहे हैं, चलो चले। फिर वो दोबारा घोड़े पर सवार हो जाता है। इस दौरान सांजार के आदमी एक तरफ चुपकर उन्हें देख रहे थे। तुर्गुत के जाने के बाद वो खड़े हो जाते हैं। सांजार कहता है, तुर्गुत हमारी चाल में आ गया है, वो निशानों के पीछे चल पड़ा है। चौकीदार वालों की अमन और सलामती के लिए तुर्गुत का मरना जरूरी है। फिर सांजार अपने सिपाहियों को 3 मुख्तलिफ ग्रुपों में बांट देता है और कहता है, आज मैं तुम्हारी जान लूंगा तुर्गुत, देखते हैं इस दफा तुम्हें कौन बचाता है। इसके बाद वो सब वहाँ से चल पड़ते हैं। कराजेसर में अर्तुगरुल अंदर आरिस के पास पहुँच जाता है। आरिस उसे खुशामदीद कहता है। अर्तुगरुल पूछता है, ये तुम्हारी आंख पर क्या हुआ है? आरिस कहता है, एक बदकिस्मत हादसा हुआ है। फिर अर्तुगरुल को वो ख्याल आता है जब वो गुंदुस को एक कहानी सुना रहा था कि दुश्मन की सबसे कमजोर जगह पर हमला करना चाहिए। फिर अर्तुगरुल उससे कहता है, मुझे अफसोस है। आरिस उसे बैठने को कहता है। इसके बाद वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, मेरा बेटा गुंदुस कबीले से अगवा हो गया है। ये सुनकर आरिस हैरानगी का इजहार करता है और फिर कहता है, कौन ऐसा करने की जुर्रत कर सकता है? अर्तुगरुल कहता है, रूम का ताजिर दरियोस, वो जख्मी हालत में हमारे कबीले में आया था। हमने उस पर रहम दिली की और वो मेरे बेटे को अगवा करके ले गया। आप रूम की ताजिरों को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। आरिस कहता है, मैं यकीनन आपकी मदद करूंगा अर्तुगरुल साहब। हो सकता है कि वो ताजिर आपके बेटे को एक गुलाम बनाकर बेच दे। अर्तुगरुल कहता है, मुझे उसकी मंसूबों की परवाह नहीं है गवर्नर आरिस, मैं सिर्फ अपने
अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ। आरिस कहता है, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा अर्तुगरुल साहब। फिर आरिस एक सिपाही को बुलाकर कहता है, रूम के हर ताजिर से तफ्तीश करो और उन्हें कहो कि अगर उनके पास अर्तुगरुल साहब का बेटा है तो वो फौरन वापस कर दे, वरना मैं उन सब का सर उतार दूंगा। तीतन भी एक तरफ चुप कर ये सब कुछ सुन रहा था। चावेदार कबीले में तुर्गुत का खास सिपाही अंदर जाकर असलहान को बताता है कि अर्तुगरुल साहब का बेटा गुंदुज अगवा हो गया है। ये सुनकर असलहान बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, फौरन जिरगे के आदमी को बुलाओ। दूसरी तरफ तुर्गुत एक जगह पहुंचकर रुक जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है, यह अपने घोड़े बांध दो। फिर वो आसपास का जायजा लेने लगता है। इतने में वो एक दरख्त गिरा हुआ देखकर चौंक जाता है और समझ जाता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। फिर वो अपने सिपाहियों को कहता है, ये एक जाल है। इतने में संजार के काफी सारे सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तुर्गुत के गर्दन पर भी तलवार रख दी गई थी। संजार तुर्गुत को कहता है, अगर तुम अपने सिपाहियों की जान बचाना चाहते हो तो हथियार फेंक दो। तुर्गुत कहता है, अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो निकाब उतारकर एक मर्द की तरफ मेरे सामने आओ। किरजा कहा है। ये सुनकर संजार सिपाही के गर्दन पर तलवार फेर देता है। और इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ चावेदार कबीले में काया तेकन अंदर आकर बहादुर को बताता है कि हमारे सिपाही असलहान के खेमे पर हमला करने के लिए तैयार है सरदार, और आपके हुक्म के इंतजार में है। बहादुर कहता है, पहले हमें तुर्गुत की मौत की खबर का इंतजार करना होगा। एक दफा संजार की तरफ से खबर आ जाए, बाकी काम हम बाद में करेंगे। दूसरी तरफ संजार तुर्गुत की तरफ बढ़ता है। इस तरह तुर्गुत संजार को जख्मी कर देता है और बाकी सिपाहियों को मार देता है। संजार को दो आदमी सहारा देकर वहां से ले जाते हैं। फिर तुर्गुत भी अपने एक जख्मी सिपाही को सहारा देकर वापस कबीले की तरफ चल पड़ता है। कराजेसर में आरिस कहता है, मैं आपके बेटे को तलाश करने में जो भी मदद कर सका वो करूंगा अर्तुगरुल साहब, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा दोस्ती का रिश्ता ज्यादा मजबूत हो जाए। अर्तुगरुल पूछता है, बताओ गवर्नर आरिस, आप क्या सोच रहे हो? आरिस कहता है, मैं चाहता हूँ कि हनली बाजार में मुझे कुछ इख्तियारात मिल जाए, इसमें हम दोनों का फायदा होगा, हम ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। अर्तुगरुल कहता है, आपकी बातें काफी मुनासिब है, मैं पहले अपने बेटे को तलाश कर लूं, फिर आपसे इस बारे में तफसील से बात करूंगा। आरिस कहता है, तो फिर मैं जाने से पहले सिर्फ आपको ताजिर निको से मिलवाना चाहता हूँ, जिसे मैंने निकाया से बुलवाया है। फिर आरिस अपने सिपाही को कहता है, ताजिर निको को भेजो। चावेदार कबीले में असलहान जिरगी के आदमियों को बताती है कि कई कबीले के अर्तुगरुल साहब का बेटा गुंदुज अगवा हो गया है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और पूछते हैं, ऐसा कौन कर सकता है? असलहान कहती है, जिस किसी ने भी ये किया है वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें अपने कबीले में पूरी एहतियाती तदाबीर करनी होगी। कबीले में घूमने वाले सिपाहियों की तादाद दुगनी कर दो। जिरगे के सब लोग रजामंदी का इजहार करते हैं। दूसरी तरफ काया तेकन अंदर जाकर बहादुर को बताता है कि असलहान ने कबीले में घूमने वालों सिपाहियों की तादाद दुगनी कर दी है और इसके अलावा अर्तुगरुल का बेटा गुंदुज अगवा हो गया है। बहादुर अर्तुगरुल के बेटे का सुनकर पहले हैरान होता है और फिर हंसते हुए कहता है, अर्तुगरुल इस वक्त अपने होश में नहीं होगा, अगर तुर्गुत मर गया तो हर चीज हमारे हक में हो जाएगी। दूसरी तरफ आरिस अर्तुगरुल और आरिस के सामने पहुंच जाता है, जिसे आरिस ताजिर निको समझ रहा था। आरिस दोनों का एक दूसरे से तारुफ कराता है। फिर अर्तुगरुल जाने के लिए खड़ा हो जाता है। आरिस अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल उससे हाथ मिलाता है और उसके हाथ में मौजूद खत लेकर वहां से चल पड़ता है। दूसरी तरफ तुर्गुत अपने जख्मी सिपाही के साथ वापस रवाना था। चावेदार कबीले में बहादुर बेसब्री से संजार की तरफ से किसी खबर का इंतजार कर रहा था। इतने में काया तेकन
اندر آکر اسے بتاتا ہے کہ ترگت واپس قبیلے کی طرف آ رہا ہے۔ یہ سن کر بہادر چونک جاتا ہے اور سانجار کے لیے سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے میں قبیلے کا ڈول بجتا ہے۔ بہادر فوراً باہر کی طرف چل پڑتا ہے۔ باہر قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ ترگت اپنے ایک زخمی سپاہی کے ساتھ قبیلے پہنچ چکا تھا۔ قبیلے کے لوگ پریشان ہو کر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور ترگت سے پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے۔ ترگت کہتا ہے ہمارے لیے جال بچھایا گیا تھا، ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے لیکن میں نے ان سب کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ یہ سن کر بہادر مزید پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر ترگت گھوڑے سے اتر کر اندر کی طرف چل پڑتا ہے۔ بہادر اپنے سپاہی کو کہتا ہے فوراً جا کر سانجار کو تلاش کرو اور اس کی خیریت معلوم کرو۔ یہ سن کر کایا تیکن وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اندر جا کر ترگت اسلحان کو بتاتا ہے کہ ہمارے لیے جال بچھایا گیا تھا لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھے، ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے لیکن مجھے بہادر پر شک ہے۔ اسلحان کہتی ہے مجھے بھی بہادر پر شک ہوتا لیکن آج کائی قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ ارطغرل صاحب کا بیٹا گندز اغوا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ترگت بہت پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کس نے کیا ایسا؟ اسلحان کہتی ہے میں صرف ایک آدمی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، گورنر آرس، ہو سکتا ہے اسی نے تمہارے لیے بھی جال بچھایا ہو۔ پھر اسلحان کہتی ہے تمہیں اس مشکل وقت میں ارطغرل صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ترگت کہتا ہے میری غیر موجودگی میں بہادر فائدہ اٹھا سکتا ہے، انشاءاللہ ارطغرل صاحب میرے بغیر گندز کو بچا لیں گے۔ کاراجیسر میں ارطغرل باہر آ کر صحن میں ارسس کا خط پڑھنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا تھا گندز صحیح سلامت قلعے میں موجود ہے، جلد میں پتہ لگا لوں گا کہ وہ کس جگہ موجود ہے، آپ ایک خالی دکان میں میرا انتظار کرو۔ خط پڑھنے کے بعد ارطغرل گھوڑے پر سوار ہو کر باہر آ جاتا ہے اور بامسی اور گنگد کو آہستہ سے بتاتا ہے کہ گندز قلعے میں ہے اور یہ خالی دکان کہاں ہے۔ گنگد کہتا ہے میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں سردار۔ ارطغرل کہتا ہے ابھی نہیں، پہلے ہمیں قلعے سے باہر جانا ہوگا، پھر ہم بھیس بدل کر دوبارہ اندر آئیں گے۔ پھر ارطغرل وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ کئی قبیلے میں حلیمہ سلطان گندز کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ افسہ اسے کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ارطغرل صاحب انہیں صحیح سلامت واپس لے آئیں گے۔ حلیمہ کہتی ہے انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے خوبصورت واقعات، سیرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 75 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم اس جگہ تک پہنچے تھے۔ رومیوں نے دمشق کا دفاع تو بڑا اچھا کیا تھا، لیکن شہر میں رسد اور خوراک کی اتنی کمی تھی کہ 10 دنوں کے محاصرے میں ہی شہری ہر چیز کی قلت محسوس کرنے لگے تھے۔ ہرقل کو اطلاع مل چکی تھی، اس نے کمک بھیجی اور اس کے ساتھ خوراک کا ذخیرہ بھی بھیج دیا۔ زرار بن الازور کو بتایا گیا کہ رومی فوج کے ساتھ مال و اسباب بے حساب آ رہا ہے، تو زرار نے جوش میں آ کر حسب معمول ذرا خود اور قمیص اتار پھینکی اور نیم برہنہ ہو کر انہوں نے اعلان کیا کہ بہت موٹا شکار آ رہا ہے۔ رومی جب پہاڑیوں میں آئے تو زرار کی للکار پر مجاہدین اسلام گاد سے نکل کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ توقع یہ تھی کہ رومی اچانک حملے سے گھبرا کر اور بوکلا کر بھاگ اٹھیں گے، لیکن ان کا رد عمل ایسا بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے یہ چال چلی کہ پیچھے ہٹنے لگے اور درہ عقاب کے قریب اس جگہ جا رکے جہاں ہموار میدان تھا اور یہ پہاڑی کی بلندی تھی۔ انہوں نے سامان کی گاڑیاں پیچھے بھیج دی اور ان کے پیچھے کی فوج آگے آ گئی۔ ان کی تعداد مسلمانوں سے دگنی تھی اور ان کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کا یہ حملہ ان کے لیے غیر متوقع نہ تھا، وہ اس کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے قدم جما لیے۔ زرار بن الازور نے دشمن کو اس کیفیت میں دیکھا کہ اس نے نہ صرف یہ حملہ روک لیا بلکہ وہ سامنے سے بھی اور دائیں بائیں سے بھی حملے کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا جوش و خروش کچھ کم نہ تھا، لیکن رومی جس منظم انداز سے لڑ رہے تھے اس سے یہی ایک خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بھگا کر اور کاٹ کر آگے نکل جائیں گے۔ زرار کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس حرکت سے منع کیا تھا انہوں نے وہی حرکت کی تھی۔ پہلے تو وہ منظم انداز سے رومیوں پر حملے کراتے رہے، لیکن دیکھا کہ رومی پیچھے ہٹنے کے بجائے چڑھے آ رہے ہیں تو زرار جوش میں آ گئے اور چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اپنی مخصوص جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور جو رومی ان کے سامنے آیا وہ کٹ گرا اور اس انداز سے وہ اندھا دھند بہت آگے نکل گئے۔ یہ ہے برہنہ جنگجو، کسی رومی نے نعرہ لگایا۔ یہ کوئی سالار ہو سکتا تھا، اس نے للکار کر کہا گھیرے میں لے لو، اسے زندہ پکڑو۔ زرار نیم برہنہ ہو کر لڑنے اور دشمن کو ہر میدان میں حیران کن نقصان پہنچانے میں اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ انطاکیہ تک ان کی شجاعت کے چرچے پہنچ گئے تھے۔ رومیوں نے اس نیم برہنہ جنگجو کو پہچان لیا۔ زرار کے دائیں بازو میں ایک تیر لگ چکا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرار کے جسم پر 2 زخم اور بھی تھے۔ بہرحال
ان کے بازو میں تیر اترنے پر سب متفق ہے۔ زرار نے تیر کھینچ کر بازو سے نکال پھینکا۔ تیر نکالنا بڑا ہی اذیت ناک ہوتا ہے، وہاں سے گوشت باہر نکل آتا ہے، لیکن زرار بن العذور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ تو جیسے اپنے جسم اور اپنی جان سے دستبردار ہو گئے تھے۔ یہ تیر اور تلواریں تو جیسے ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی تھی۔ رومیوں کا تیر کا کر انہوں نے تیر یوں نکال پھینکا جیسے ایک کانٹا نکال پھینکا ہو۔ ان کا دایاں ہاتھ تلوار کو مضبوطی سے تامے رہا اور رومی کٹتے اور گرتے رہے۔ رومی انہیں زندہ پکڑنے کا طے کر چکے تھے۔ انہوں نے زرار کے آدمیوں کو جو ان کے ساتھ آگے نکل گئے تھے بکیر کر الگ الگ کر دیا اور زرار کو گھیرے میں لے لیا۔ اس موقع پر انہیں 1 یا 2 زخم آئے۔ آخر کئی رومیوں نے مل کر انہیں پکڑ لیا اور انہیں باندھ دیا۔ رومی بلند آواز سے چلانے لگے، مسلمانوں، تمہارا سالار ہمارا قیدی ہو گیا ہے، ہم نے تمہارے ننگے سالار کو پکڑ لیا ہے، ہم شہنشاہ ہرقل کو تحفہ دیں گے۔ رومیوں کی للکار بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، شہنشاہ ہرقل کے لیے زرار سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ رومی انہیں باندھ کر پیچھے لے گئے۔ ان کے زخموں سے خون بڑی تیزی سے بہا جا رہا تھا، جس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ہرقل تک زندہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ رومیوں نے ان کی مرہم پٹی کر دی۔ اس دور کے جنگجو میں فوجیں یوں بھی شکست کھا جاتی تھی کہ سپہ سالار مارا گیا، پرچم گر پڑا اور پوری کی پوری فوج بھاگ اٹھی۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ زرار جیسا سالار پکڑا گیا تو دشمن کی للکار سن کر اس نے ان کے سالار کو پکڑ لیا۔ مسلمانوں نے حملوں کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ وہ لپکتے ہوئے شعلوں اور کڑکتی ہوئی بجلیاں بن گئے۔ رافع بن عمیرہ زرار کے نائب سالار تھے۔ انہوں نے گرج کر اعلان کیا کہ اب کمان ان کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے سامنے سے رومیوں پر حملے بھی کرائے، خود بھی حملوں کی قیادت اور دشمن کی صفوں کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کی، لیکن رومیوں کی صفیں مل کر بڑی مضبوط دیوار بن گئی تھی۔ رافع زرار کو رہا کرانے کی کوشش میں تھے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ مسلمان اپنے سالار کو دشمن سے چھڑانے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ دوپہر سے ذرا بعد کا وقت تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے ارد گرد گھوم پھر کر جائزہ لے رہے تھے کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ 2 سالار ان کے ساتھ تھے۔ خدا کی قسم، دمشق ہمارا ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی، زرار اور رافع ان کی کمک کو بگا چکے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے۔ ایک گھڑ سوار ان کی طرف تیز آ رہا تھا۔ قاصد معلوم ہوتا ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی طرف بڑھے۔ سالار اعلیٰ گھڑ سوار نے گھوڑا ان کے قریب روک کر کہا، رومیوں نے زرار بن العذور کو پکڑ لیا ہے، ابن عمیرہ نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ انہوں نے ابن العذور کو رہا کرانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ ابن عمیرہ نے مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ کمک کے بغیر ہم رومیوں کو نہیں روک سکیں گے۔ کیا میں نے اسے منع نہیں کیا تھا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برہم سا ہو کر کہا، رومی ہمارے اتنے قیمتی سالار کو نہیں لے جا سکتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سالاروں کو بلایا اور انہیں زرار کی گرفتاری اور بیت اللحیہ میں رومیوں کے سامنے مسلمانوں کی کمزور حالت کے متعلق بتایا۔ میں خود ابن عمیرہ کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن محاصرہ کمزور ہو جائے گا، رومی باہر آ کر تم پر حملہ کر دیں گے، ہماری نفری پہلے ہی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر میں نہیں جاتا اور میں کمک نہیں بیچتا تو ہمارے 5000 سوار مارے جائیں گے اور رومیوں کی کمک سیدھی یہاں آ کر ہلہ بول دے گی۔ بتا سکتے ہو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رافع کی مدد کو پہنچنا اور رومیوں کی کمک کو روکنا زیادہ ضروری ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن ولید، تو سمجھتا ہے کہ تیرا جانا ضروری ہے تو ابھی چلا جا، ہمیں اور دمشق کے محاصرے کو اللہ پر چھوڑ دے، رومیوں کو باہر آ کر حملہ کرنے دے، وہ زندہ اندر نہیں جا سکیں گے۔ دوسرے سالاروں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلایا کہ ان کی نفری کم ہو بھی گئی تو بھی محاصرے کو درہم برہم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر مجھے جانا ہی ہے تو میں فوراً نہیں جاؤں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایسے وقت یہاں سے سواروں کو لے کر نکلوں گا جب دشمن ہمیں نہیں دیکھ سکے گا۔ ابو عبیدہ، میری جگہ لے لے، میں آدھی رات کے بعد 4000 سوار لے کر نکل جاؤں گا۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔
4,000 सवारों को तैयारी की हालत में अलग कर दो और उन्हें बता दो कि आधी रात के बाद रवाना होना है। बैतुल्लहिया कम व बेश 20 मील दूर था। सूरज गुरूब होने तक वहाँ रूमियों और मुसलमानों में लड़ाई होती रही। राफे बिन उमेरा ने शाम तारीख होने के बाद भी मुजाहिदीन को रूमियों के औकब में पहाड़ियों के दरमियान से गुजार कर भेजा, मगर हर टोली नाकाम वापस आई। जू वक़्त गुजरता जा रहा है, ज़रार बिन अलाजुर मौत की करीब होता जा रहा है। राफे ने कई बार कहा, अल्लाह करे वो ज़िंदा हो, अल्लाह उसे ज़िंदा रखे, हम उसे चढ़ाकर ज़रूर लाएंगे। रात गुजर गई। सुबह का उजाला अभी पूरी तरह नहीं निकला था कि खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 4,000 सवारों के साथ राफे के पास पहुंच गए। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आधी रात गुजर जाने के बाद दमिश्क से रवाना हुए थे। उन्होंने 4,000 सवारों को शाम के बाद खामोशी से मुहासरे से हटाकर पीछे करना शुरू कर दिया था और सवार पीछे जाकर इकट्ठे होते जा रहे थे। ये जगह दमिश्क से ज़रा दूर थी। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन्हें साथ लेकर रवाना हुए तो शहर में हसूर रूमियों को खबर तक ना हुई। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके सवार दस्ते को देखकर राफे और उनके सवारों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ी तेज़ी से दुश्मन का और राफे के सवारों का जायज़ा लिया और दोनों दस्तों को ज़रूरत के मुताबिक तरतीब में करके हमले का हुक्म दे दिया। हमला अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि एक घुड़सवार मुसलमानों की सफ से निकला और घोड़ा सर पर दौड़ाता खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी आगे निकल गया। उसके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में बर्ची थी। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस पर गुस्सा आया और उन्होंने चिल्लाकर उसे पुकारा, लेकिन वो रूमियों की अगली सफ तक पहुंच चुका था। जिस्म के लिहाज से वो मोटा ताज़ा नहीं था। उसके सर पर सब्ज़ रंग का अमामा था और उसने अपना चेहरा एक कपड़ा बांध कर छुपाया हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें नज़र आती थी। ये खालिद है, राफे बिन उमेरा ने कहा। ऐसी जुर्रत खालिद के सिवा कोई नहीं कर सकता। राफे एक पहलू पर थे जहाँ से खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नज़र नहीं आते थे। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमला रोक लिया और वो राफे के पास गए। राफे उन्हें देखकर हैरान हुए। इब्न वलीद, राफे ने खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, अगर वो तू नहीं जो रूमियों पर अकेला टूट पड़ा है तो वो कौन है? मैं यही तुझसे पूछने आया हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैंने इब्न अलाजुर को इसी हरकत से रोका था। वो देख इब्न वलीद, राफे ने कहा, वो जो कोई भी है ज़रा देख। वो जो कोई भी था मुसलमानों को भी और रूमियों को भी हैरान कर रहा था। जो रूमी उसके सामने आता वो उसकी बर्ची या तलवार का शिकार हो जाता था। ये सवार रुकता ही नहीं था। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में बर्ची होने के बावजूद उसने घोड़े को अपने काबू में रखा हुआ था। एक रूमी को गिराकर वो दूर चला जाता था ताकि कोई उसके ताकुब में जाता तो ये सवार फ़ौरन घोड़े को रोककर या घुमाकर अपने ताकुब में आने वाले को ख़त्म कर देता। मौरिखों के मुताबिक खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी दम बखूर हो गए थे। एक बार वो रूमियों को गिराकर उसने घोड़ा दूर से मोड़ा तो खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के करीब से गुजरा। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चिल्लाकर उसे रोकने को कहा, लेकिन सवार नहीं रुका। देखने वालों को सिर्फ उसकी आंखें नज़र आई। उन आंखों में कुछ और ही चमक थी, बल्कि उन आंखों में दिलकशी सी थी। उसकी तलवार और उसकी बर्ची की अन्नी खून से सुर्ख हो गई थी। वो एक बार फिर रूमियों की तरफ जा रहा था। इब्न वलीद, राफे ने गज़बनाक आवाज़ में कहा, तू हमले का हुक्म क्यों नहीं देता? खुदा की कसम, ये जंग इस अकेले सवार की नहीं। मुजाहिदीन इस सवार की हैरतनाक शुजाअत को देखकर जोश से पट रहे थे और वो भी हमले का मुतालबा कर रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमले का हुक्म दे दिया। अब मुजाहिदीन इस्लाम ने जो हमला किया तो ये ऐसे गज़बनाक सैलाब की मानंद था जो बंद तोड़ कर आया हो। उस एक पुरस्रार सवार ने मुजाहिदीन के लश्कर में कहर भर दिया था। मुजाहिदीन ने खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बताई हुई तरतीब से हमला किया, लेकिन वो सवार अपने लश्कर से अलग थलग अपनी तर्ज की लड़ाई लड़ता रहा। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो जैसे पागल हो चुका था या वो खुदकशी करने के अंदाज से लड़ रहा था। एक बार फिर वो खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के करीब से गुजरा। रुक जा ए जान पर खेलने वाले, खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चिल्लाए, कौन है तू? सवार ने घोड़ा ज़रा रोका। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ देखा। कपड़े के निकाब से उसकी चमकती हुई आंखें नज़र आई और उसने घोड़े को ईड़ लगा दी। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दो मुहाफिजों से कहा कि इस सवार को घेर कर ले आए, वरना ये मारा जाएगा। देखो, ये तक भी गया है। दोनों सवारों ने घोड़े दौड़ाए और उसे जा लिया।
کیا تو نے سنا نہیں سالار اعلیٰ نے تجھے بار بار پکارا ہے؟ ایک محافظ نے اسے کہا۔ سوار محافظوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ سالار اعلیٰ تجھ سے خفا نہیں۔ دوسرے محافظ نے کہا، آ اور اس سے خراج تحسین وصول کر۔ سوار نے ایک بار پھر گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایڑ لگاتا ایک محافظ نے اپنا گھوڑا اس کے آگے کر دیا اور دوسرے نے اس کی لگام پکڑ لی۔ عجیب بات یہ تھی کہ سوار نے کوئی بات نہ کی اور نقاب سے صرف اس کی آنکھیں نظر آتی رہی۔ یہ عام سی آنکھیں نہیں تھی۔ محافظ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کھڑا کیا۔ اس نے برچی اور تلوار سے اتنے زیادہ رومیوں کو ہلاک کیا تھا کہ دونوں ہتھیار پورے کے پورے لال ہو گئے تھے اور ان سے خون بہہ بہہ کر اس سوار کے ہاتھوں تک چلا گیا تھا اور کپڑوں پر بھی چینٹے پڑے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ آنکھوں سے تو 9 عمر لڑکا لگتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو نے اپنی شجاعت کا سکہ میرے دل پر بٹھا دیا ہے۔ تیری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم میں تیرا چہرہ دیکھوں گا اور تو بتا کہ تو کون ہے۔ تو میرا امیر ہے اور میرا سالار ہے، سوار نے کہا، اور تو میرے لیے غیر مرد ہے۔ میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کیسے بے نقاب کر دوں؟ جیسے تو میری شجاعت کہتا ہے، یہ ایسا اشتغال اور غصہ ہے جو میرے اختیار سے باہر ہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوار کی بات سن کر کہا، کس کی بیٹی ہے تو؟ کس کی بہن ہے تو؟ میں الازور کی بیٹی خولا ہوں، اس نے جواب دیا۔ زرار بن الازور کی بہن؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم۔ خولا بنت الازور نے کہا، میں اپنے بھائی کو رومیو کی قید سے چھڑا کر دم لوں گی۔ خوش نصیب ہے الازور جس کے گھر میں زرار جیسے بیٹے اور خولا جیسی بیٹی نے جنم لیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ لڑائی صرف تیری نہیں بنت الازور، ہمارے ساتھ رہ اور دیکھ کہ ہم تیرے بھائی کو کس طرح رہا کراتے ہیں۔ اس دور میں عورتیں بھی اپنے خاوند بھائیوں کے ساتھ میدان جنگ میں جایا کرتی تھی۔ خولا اپنے بھائی زرار کے ساتھ آئی تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ رومی نے ان کے بھائی کو قید میں لے لیا ہے تو انہوں نے اسے ذاتی جنگ سمجھ لیا۔ سپہ سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پرواہ نہ کی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ عورتیں اور بچے دمشق کی مسافات میں تھے۔ خولا وہاں سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4000 مجاہدین کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ جو ہی رومی اور مسلمان آمنے سامنے آئے، خولا نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں؟ 2 سالار ان کے ساتھ تھے۔ خدا کی قسم دمشق ہمارا ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی، زرار اور رافع ان کی کمک کو بگا چکے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے۔ ایک گھڑ سوار ان کی طرف تیز آ رہا تھا۔ قاصد معلوم ہوتا ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی طرف بڑھے۔ سالار اعلیٰ گھڑ سوار نے گھوڑا ان کے قریب روک کر کہا، رومیوں نے زرار بن الازور کو پکڑ لیا ہے، ابن عمیرہ نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ انہوں نے ابن الازور کو رہا کرانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ ابن عمیرہ نے مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ کمک کے بغیر ہم رومیوں کو نہیں روک سکیں گے۔ کیا میں نے اسے منع نہیں کیا تھا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برہم سا ہو کر کہا، رومی ہمارے اتنے قیمتی سالار کو نہیں لے جا سکتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سالاروں کو بلایا اور انہیں زرار کی گرفتاری اور بیت اللحیہ میں رومیوں کے سامنے مسلمانوں کی کمزور حالت کے متعلق بتایا۔ میں خود ابن عمیرہ کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن محاصرہ کمزور ہو جائے گا، رومی باہر آ کر تم پر حملہ کر دیں گے۔ ہماری نفری پہلے ہی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر میں نہیں جاتا اور میں کمک نہیں بیچتا تو ہمارے 5000 سوار مارے جائیں گے اور رومیوں کی کمک سیدھی یہاں آ کر ہلہ بول دے گی۔ بتا سکتے ہو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رافع کی مدد کو پہنچنا اور رومیوں کی کمک کو روکنا زیادہ ضروری ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن ولید تو سمجھتا ہے کہ تیرا جانا ضروری ہے تو ابھی چلا جا، ہمیں اور دمشق کے محاصرے کو اللہ پر چھوڑ دے، رومیوں کو باہر آ کر حملہ کرنے دے، وہ زندہ اندر نہیں جا سکیں گے۔ دوسرے سالاروں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلایا کہ ان کی نفری کم ہو بھی گئی تو بھی محاصرے کو درہم برہم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر مجھے جانا ہی ہے تو میں فوراً نہیں جاؤں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
میں ایسے وقت یہاں سے سواروں کو لے کر نکلوں گا جب دشمن ہمیں نہیں دیکھ سکے گا۔ ابو عبیدہ میری جگہ لے لے، میں آدھی رات کے بعد 4000 سوار لے کر نکل جاؤں گا۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ 4000 سواروں کو تیاری کی حالت میں الگ کر دو اور انہیں بتا دو کہ آدھی رات کے بعد روانہ ہونا ہے۔ بیت اللحیہ کم و بیش 20 میل دور تھا۔ سورج غروب ہونے تک وہاں رومیوں اور مسلمانوں میں لڑائی ہوتی رہی۔ رافع بن عمیرہ نے شام تاریخ ہونے کے بعد بھی مجاہدین کو رومیوں کے عقب میں پہاڑیوں کے درمیان سے گزار کر بھیجا، مگر ہر ٹولی ناکام واپس آئی۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، زرار بن الازور موت کی قریب ہوتا جا رہا ہے۔ رافع نے کئی بار کہا، اللہ کرے وہ زندہ ہو، اللہ اسے زندہ رکھے، ہم اسے چڑھا کر ضرور لائیں گے۔ رات گزر گئی، صبح کا اجالا ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 سواروں کے ساتھ رافع کے پاس پہنچ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات گزر جانے کے بعد دمشق سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے 4000 سواروں کو شام کے بعد خاموشی سے محاصرے سے ہٹا کر پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا اور سوار پیچھے جا کر اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جگہ دمشق سے ذرا دور تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے تو شہر میں حصور رومیوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سوار دستے کو دیکھ کر رافع اور ان کے سواروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیزی سے دشمن کا اور رافع کے سواروں کا جائزہ لیا اور دونوں دستوں کو ضرورت کے مطابق ترتیب میں کر کے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک گھڑ سوار مسلمانوں کی صف سے نکلا اور گھوڑا سر پر دوڑاتا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں برچی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے چلا کر اسے پکارا، لیکن وہ رومیوں کی اگلی صف تک پہنچ چکا تھا۔ جسم کے لحاظ سے وہ موٹا تازہ نہیں تھا۔ اس کے سر پر سبز رنگ کا عمامہ تھا اور اس نے اپنا چہرہ ایک کپڑا باندھ کر چھپایا ہوا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ یہ خالد ہے، رافع بن عمیرہ نے کہا۔ ایسی جرأت خالد کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ رافع ایک پہلو پر تھے جہاں سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ روک لیا اور وہ رافع کے پاس گئے۔ رافع انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ ابن ولید، رافع نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر وہ تو نہیں جو رومیوں پر اکیلا ٹوٹ پڑا ہے تو وہ کون ہے؟ میں یہی تجھ سے پوچھنے آیا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ابن الازور کو اسی حرکت سے روکا تھا۔ وہ دیکھ ابن ولید، رافع نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے ذرا دیکھ۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسلمانوں کو بھی اور رومیوں کو بھی حیران کر رہا تھا۔ جو رومی اس کے سامنے آتا وہ اس کی برچی یا تلوار کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ سوار رکتا ہی نہیں تھا۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں برچی ہونے کے باوجود اس نے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ ایک رومی کو گرا کر وہ دور چلا جاتا تھا تاکہ کوئی اس کے تعاقب میں جاتا تو یہ سوار فوراً گھوڑے کو روک کر یا گھما کر اپنے تعاقب میں آنے والے کو ختم کر دیتا۔ مورخوں کے مطابق خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دم بخور ہو گئے تھے۔ ایک بار وہ رومیوں کو گرا کر اس نے گھوڑا دور سے موڑا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر اسے روکنے کو کہا لیکن سوار نہیں رکا۔ دیکھنے والوں کو صرف اس کی آنکھیں نظر آئی۔ ان آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی، بلکہ ان آنکھوں میں دلکشی سی تھی۔ اس کی تلوار اور اس کی برچی کی انی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر رومیوں کی طرف جا رہا تھا۔ ابن ولید، رافع نے غضبناک آواز میں کہا، تو حملے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم، یہ جنگ اس اکیلے سوار کی نہیں۔ مجاہدین اس سوار کی حیرتناک شجاعت کو دیکھ کر جوش سے پٹ رہے تھے اور وہ بھی حملے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ اب مجاہدین اسلام نے جو حملہ کیا تو یہ ایسے غضبناک سیلاب کی مانند تھا جو بند توڑ کر آیا ہو۔ اس ایک پراسرار سوار نے مجاہدین کے لشکر میں قہر بر دیا تھا۔ مجاہدین نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے حملہ کیا، لیکن وہ سوار اپنے لشکر سے الگ تلگ اپنی طرز کی لڑائی لڑتا رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا یا وہ خودکشی کرنے کے انداز سے لڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرا۔ رک جا اے جان پر کھیلنے والے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلائے، کون ہے تو؟ سوار نے گھوڑا ذرا روکا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا،
کپڑے کے نقاب سے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئی اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 محافظوں سے کہا کہ اس سوار کو گھیر کر لے آئے ورنہ یہ مارا جائے گا، دیکھو یہ تک بھی گیا ہے۔ دونوں سواروں نے گھوڑے دوڑائے اور اسے جا لیا۔ کیا تو نے سنا نہیں، سالار اعلیٰ نے تجھے بار بار پکارا ہے، ایک محافظ نے اسے کہا۔ سوار محافظوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ سالار اعلیٰ تجھ سے خفا نہیں، دوسرے محافظ نے کہا، آ اور اس سے خراج تحسین وصول کر۔ سوار نے ایک بار پھر گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایڑ لگاتا ایک محافظ نے اپنا گھوڑا اس کے آگے کر دیا اور دوسرے نے اس کی لگام پکڑ لی۔ عجیب بات یہ تھی کہ سوار نے کوئی بات نہ کی اور نقاب سے صرف اس کی آنکھیں نظر آتی رہی۔ یہ عام سی آنکھیں نہیں تھی۔ محافظ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کھڑا کیا۔ اس نے برچی اور تلوار سے اتنے زیادہ رومیوں کو ہلاک کیا تھا کہ دونوں ہتھیار پورے کے پورے لال ہو گئے تھے اور ان سے خون بہہ بہہ کر اس سوار کے ہاتھوں تک چلا گیا تھا اور کپڑوں پر بھی چینٹے پڑے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ آنکھوں سے تو 9 عمر لڑکا لگتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو نے اپنی شجاعت کا سکہ میرے دل پر بٹھا دیا ہے، تیری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم میں تیرا چہرہ دیکھوں گا اور تو بتا کہ تو کون ہے۔ تو میرا امیر ہے اور میرا سالار ہے، سوار نے کہا، اور تو میرے لیے غیر مرد ہے۔ میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کیسے بے نقاب کر دوں؟ جیسے تو میری شجاعت کہتا ہے، یہ ایسا اشتعال اور غصہ ہے جو میرے اختیار سے باہر ہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوار کی بات سن کر کہا، کس کی بیٹی ہے تو؟ کس کی بہن ہے تو؟ میں الازور کی بیٹی خولا ہوں، اس نے جواب دیا۔ زرار بن الازور کی بہن؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، خولا بنت الازور نے کہا، میں اپنے بھائی کو رومیو کی قید سے چھڑا کر دم لوں گی۔ خوش نصیب ہے الازور جس کے گھر میں زرار جیسے بیٹے اور خولا جیسی بیٹی نے جنم لیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ لڑائی صرف تیری نہیں بنت الازور، ہمارے ساتھ رہ اور دیکھ کہ ہم تیرے بھائی کو کس طرح رہا کراتے ہیں۔ اس دور میں عورتیں بھی اپنے خاوند بھائیوں کے ساتھ میدان جنگ میں جایا کرتی تھی۔ خولا اپنے بھائی زرار کے ساتھ آئی تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ رومی نے ان کے بھائی کو قید میں لے لیا ہے تو انہوں نے اسے ذاتی جنگ سمجھ لیا۔ سپہ سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پرواہ نہ کی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ عورتیں اور بچے دمشق کی مسافات میں تھے۔ خولا وہاں سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4000 مجاہدین کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ جو ہی رومی اور مسلمان آمنے سامنے آئے، خولا نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ دو کہ آدھی رات کے بعد روانہ ہونا ہے۔ بیت اللحیہ کم و بیش 20 میل دور تھا۔ سورج غروب ہونے تک وہاں رومیوں اور مسلمانوں میں لڑائی ہوتی رہی۔ رافع بن عمیرہ نے شام تاریخ ہونے کے بعد بھی مجاہدین کو رومیوں کے عقب میں پہاڑیوں کے درمیان سے گزار کر بھیجا، مگر ہر ٹولی ناکام واپس آئی۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، زرار بن الازور موت کی قریب ہوتا جا رہا ہے۔ رافع نے کئی بار کہا، اللہ کرے وہ زندہ ہو، اللہ اسے زندہ رکھے، ہم اسے چڑھا کر ضرور لائیں گے۔ رات گزر گئی، صبح کا اجالا ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 سواروں کے ساتھ رافع کے پاس پہنچ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات گزر جانے کے بعد دمشق سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے 4000 سواروں کو شام کے بعد خاموشی سے محاصرے سے ہٹا کر پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا اور سوار پیچھے جا کر اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جگہ دمشق سے ذرا دور تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے تو شہر میں حصور رومیوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سوار دستے کو دیکھ کر رافع اور ان کے سواروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تیزی سے دشمن کا اور رافع کے سواروں کا جائزہ لیا اور دونوں دستوں کو ضرورت کے مطابق ترتیب میں کر کے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک گھڑ سوار مسلمانوں کی صف سے نکلا اور گھوڑا سر پر دوڑاتا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں برچی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے چلا کر اسے پکارا، لیکن وہ رومیوں کی اگلی صف تک پہنچ چکا تھا۔ جسم کے لحاظ سے وہ موٹا تازہ نہیں تھا۔ اس کے سر پر سبز رنگ کا عمامہ تھا اور اس نے اپنا چہرہ ایک کپڑا باندھ کر چھپایا ہوا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔
یہ خالد ہے۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، ایسی جرت خالد کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ رافع ایک پہلو پر تھے جہاں سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ روک لیا اور وہ رافع کے پاس گئے۔ رافع انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ ابن ولید، رافع نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر وہ تو نہیں جو رومیوں پر اکیلا ٹوٹ پڑا ہے تو وہ کون ہے؟ میں یہی تجھ سے پوچھنے آیا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ابن الازور کو اسی حرکت سے روکا تھا۔ وہ دیکھ ابن ولید، رافع نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے ذرا دیکھ۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسلمانوں کو بھی اور رومیوں کو بھی حیران کر رہا تھا۔ جو رومی اس کے سامنے آتا وہ اس کی برچی یا تلوار کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ سوار رکتا ہی نہیں تھا۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں برچی ہونے کے باوجود اس نے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ ایک رومی کو گرا کر وہ دور چلا جاتا تھا تاکہ کوئی اس کے تعاقب میں جاتا تو یہ سوار فوراً گھوڑے کو روک کر یا گھما کر اپنے تعاقب میں آنے والے کو ختم کر دیتا۔ مورخوں کے مطابق خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دم بخور ہو گئے تھے۔ ایک بار وہ رومیوں کو گرا کر اس نے گھوڑا دور سے موڑا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر اسے روکنے کو کہا لیکن سوار نہیں رکا۔ دیکھنے والوں کو صرف اس کی آنکھیں نظر آئی۔ ان آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی، بلکہ ان آنکھوں میں دلکشی سی تھی۔ اس کی تلوار اور اس کی برچی کی انی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر رومیوں کی طرف جا رہا تھا۔ ابن ولید، رافع نے غضبناک آواز میں کہا، تو حملے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم، یہ جنگ اس اکیلے سوار کی نہیں۔ مجاہدین اس سوار کی حیرتناک شجاعت کو دیکھ کر جوش سے پٹ رہے تھے اور وہ بھی حملے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ اب مجاہدین اسلام نے جو حملہ کیا تو یہ ایسے غضبناک سیلاب کی مانند تھا جو بند توڑ کر آیا ہو۔ اس ایک پراسرار سوار نے مجاہدین کے لشکر میں قہر بر دیا تھا۔ مجاہدین نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے حملہ کیا، لیکن وہ سوار اپنے لشکر سے الگ تلگ اپنی طرز کی لڑائی لڑتا رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا یا وہ خودکشی کرنے کے انداز سے لڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرا۔ رک جا اے جان پر کھیلنے والے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلائے، کون ہے تو؟ سوار نے گھوڑا ذرا روکا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ کپڑے کے نقاب سے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئی اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو محافظوں سے کہا کہ اس سوار کو گھیر کر لے آئے ورنہ یہ مارا جائے گا۔ دیکھو یہ تک بھی گیا ہے۔ دونوں سواروں نے گھوڑے دوڑائے اور اسے جا لیا۔ کیا تو نے سنا نہیں؟ سالار اعلیٰ نے تجھے بار بار پکارا ہے، ایک محافظ نے اسے کہا۔ سوار محافظوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ سالار اعلیٰ تجھ سے خفا نہیں، دوسرے محافظ نے کہا، آ اور اس سے خراج تحسین وصول کر۔ سوار نے ایک بار پھر گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایڑ لگاتا ایک محافظ نے اپنا گھوڑا اس کے آگے کر دیا اور دوسرے نے اس کی لگام پکڑ لی۔ عجیب بات یہ تھی کہ سوار نے کوئی بات نہ کی اور نقاب سے صرف اس کی آنکھیں نظر آتی رہی۔ یہ عام سی آنکھیں نہیں تھی۔ محافظ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کھڑا کیا۔ اس نے برچی اور تلوار سے اتنے زیادہ رومیوں کو ہلاک کیا تھا کہ دونوں ہتھیار پورے کے پورے لال ہو گئے تھے اور ان سے خون بہہ بہہ کر اس سوار کے ہاتھوں تک چلا گیا تھا اور کپڑوں پر بھی چینٹے پڑے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ آنکھوں سے تو 9 عمر لڑکا لگتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو نے اپنی شجاعت کا سکہ میرے دل پر بٹھا دیا ہے، تیری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم میں تیرا چہرہ دیکھوں گا اور تو بتا کہ تو کون ہے۔ تو میرا امیر ہے اور میرا سالار ہے، سوار نے کہا، اور تو میرے لیے غیر مرد ہے۔ میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کیسے بے نقاب کر دوں؟ جیسے تو میری شجاعت کہتا ہے، یہ ایسا اشتعال اور غصہ ہے جو میرے اختیار سے باہر ہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوار کی بات سن کر کہا، کس کی بیٹی ہے تو؟ کس کی بہن ہے تو؟ میں الازور کی بیٹی خولا ہوں، اس نے جواب دیا۔ زرار بن الازور کی بہن؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ خدا کی قسم، خولا بنت الازور نے کہا، میں اپنے بھائی کو رومیوں کی قید سے چھڑا کر دم لوں گی۔
خوش نصیب ہے الازور جس کے گھر میں زرار جیسے بیٹے اور خولہ جیسی بیٹی نے جنم لیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ لڑائی صرف تیری نہیں بنت الازور، ہمارے ساتھ رہ اور دیکھ کہ ہم تیرے بھائی کو کس طرح رہا کراتے ہیں۔ اس دور میں عورتیں بھی اپنے خاوند بھائیوں کے ساتھ میدان جنگ میں جایا کرتی تھی۔ خولہ اپنے بھائی زرار کے ساتھ آئی تھی۔ انہیں پتہ چلا کہ رومی نے ان کے بھائی کو قید میں لے لیا ہے تو انہوں نے اسے ذاتی جنگ سمجھ لیا۔ سپہ سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پرواہ نہ کی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ عورتیں اور بچے دمشق کی مسافات میں تھے۔ خولہ وہاں سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4000 مجاہدین کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ جو ہی رومی اور مسلمان آمنے سامنے آئے، خولہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔